14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां, 14 साल की उम्र है। रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था, आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी, रामपुर की वो जात। जब लेकर के गए, कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे, कहा जाओ लिखवा लो। जब वो अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, एक बच्चा 14 साल का बच्चा है, और उस वक्त ना ज्यादा सेहत नहीं थी, कमजोर थे, दुबले पतले। पढ़ाई में बच्चा ऐसे ही होता है, दुबले पतले थे। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई भी मुफ्ती साहब नहीं, अंदर से वापस आके कहने लगे मुफ्ती साहब अंदर तो कोई भी मुफ्ती नहीं है, एक 13-14 साल का बच्चा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। मुफ्ती नकी अली खां कहने लगे हाँ जाओ, आजकल वही फतवे लिखने का काम कर रहे हैं, उन्हीं से लिखवा लो। ये कहने लगा हजरत मैंने आपकी शोहरत सुनी, नाम सुना, बड़े बड़े मुफ्तियों के दस्तखत इस पे, मुहर इस पे है, मैं आपकी वजह से आया, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आला हजरत के वालिद मोहतरम बोले अरे जाओ तो, आजकल वही फतवे लिख रहा है। वो चले गए। आला हजरत ने जब फतवा देखा, वो भी मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी का, जब फतवा देखा उस फतवे को गलत साबित कर दिया, और गलत साबित करके दूसरा जवाब लिख दिया। लिख करके 14 साल की उम्र है, लिख करके जब लाए और कहने लगे अब्बा हुजूर जरा इसे देख ले। मुफ्ती नकी अली ने देखा, तसी की और मोहर लगा दी, जाओ लेकर के चले जाओ। जब रामपुर गए तो रामपुर के बड़े बड़े आलिमों ने, मुफ्तियों ने मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी की शोहरत की वजह से उन्हीं के फतवे पर दस्तखत कर दिए। सारे लोग मुफ्ती इरशाद हुसैन की तरफ हैं, सिर्फ ये दोनों बाप बेटे मसले में इनका इख्तिलाफ। उस दौर में रामपुर का वाली मालूम है कौन था? नवाब कल्बे अली। कौन था बोलो? ये बड़ा नेक आदमी था हजरत। इस हाफिज शाह जमालुल्लाह के इधर बराबर में इसका मज़ार, इधर नवाब और फैजुल्लाह, नवाब फैजुल्लाह, ये लोग भी बहुत अच्छे लोग। ये बाद में आके उल्टे फुल्टे हो गए, हमें छोड़ो क्या गरज, हमें अपनी बात बतानी। रामपुर के, हाँ रामपुर नवाब कल्बे अली, उन्होंने पढ़ा पूरा। बोले यार सारे मुफ्ती, सारे मौलवी, सारे आलिम मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब के दस्तखत पे दस्तखत कर रहे हैं, और ये दो मौलाना कौन है? अहमद रजा ने उनके खिलाफ लिखा फतवा खिलाफ। उन्होंने मुफ्ती इरशाद को बुलाया, और बुलाने के बाद का क्यों मौलाना, ये दो मुफ्ती कौन है, ये मौलाना कौन है, जरा इतना बता दो, इन्होंने तुम्हारे खिलाफ फतवा लिखा, क्या मामला है? तो मुफ्ती इरशाद कहने लगे नवाब कल्बे अली से, कहने लगे नवाब साहब हकीकत में जो फतवा इन दोनों मुफ्तियों ने लिखा है, इस पर हुक्म यही साबित होगा, यही फतवा सही है। नवाब ने कहा फिर इन सारे लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी शोहरत की वजह से, मेरी वजह से इन्होंने दस्तखत कर दिए, गौर नहीं किया। आला हजरत उस जात का नाम है कि अपनी परवाह नहीं करते थे। अगर रसूल पाक की जात पर हो, रसूल पाक पर हो, किसी अहले बैत अतार के फर्द में से हो, अल्लाह के वली पर अगर आ जाए तो वहां पर खड़े होने वाले जात का नाम अहमद रजा, जिनको दुनिया का दिल हर धड़कन आला हजरत कहा करते
آپ کو یہ معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہر عالم کی زبان پر، ہر شاعر، ہر مولوی کی زبان پر اعلیٰ حضرت؟ کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے جی۔ اعلیٰ حضرت کے جتنے کارنامے تھے ان میں سے ایک آدھ دو تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مجمع میں پوچھ لیا گیا، بہت لوگ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، کسی مولانا نے پوچھ لیا بہت اچھے لوگ ہو، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ کس کی امت میں ہو؟ تو ایک صاحب کود کے بولے ہاں صاحب ہم بدھائک صاحب کی امت میں۔ معاذ اللہ، انہیں اتنا بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی ابھی اتنا پتہ نہیں، خالی کودتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پتہ چلنا چاہیے اعلیٰ حضرت کی ذات، اعلیٰ حضرت کی شخصیت۔ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا بڑا پیارا، پھر شعر انہوں نے کہا کہ اس جہان میں سب سے بہتر اعلیٰ حضرت۔ اس جملے پہ پکڑ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ دیکھنا پڑے گا، حالانکہ ان کی نیت، ان کے مقصد یہ نہیں ہوگا، یہ کہہ گئے جہان میں 15ویں صدی میں سب تو حضرت، مگر بریلی کے احمد رضا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ 14ویں صدی میں، ان کا مقصد یہ ہوگا۔ مگر مجھے صاف کرنا نوجوانوں کو، کیونکہ یہ چینل ہے، یا ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں اور سب سے بڑے ذمہ دار یہ بیٹھے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہے مسجد کے امام صاحب بڑے عالم، حافظ، قاری، مطلب ہمیں پیچھے بیٹھنا چاہیے، ادب نہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ، صرف ہمارا فوٹو آ جائے اس میں کیمرے میں، اس نیت سے بیٹھے۔ انما الاعمال بالنیات، بڑے بڑے اچھا کلام پڑھنے والے شاعر جن کے سینے میں قرآن ہے، حافظ ہیں، عالم اچھے اچھے جید عالم یہاں پر بیٹھے ہیں، مگر نہ کود کے آگے ہی آنا۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ اعلیٰ حضرت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے کا نام شوال ہے۔ اس کی 10 تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رضا، انہی کو ہم اعلیٰ حضرت بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں بلکہ پوری دنیا ان کا تاریخی نام اگر پوچھ لوں تو نوجوانوں کو پتہ نہیں۔ او بیٹا باتیں نہیں کرو، ایک طرف بیٹھو۔ ان کا تاریخی نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام کیا؟ اب پوچھ لوں میں تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ المختار کے اگر نمبر نکالو گے تو 1272 آئیں گے، اگر نکلوانے بیٹھ جاؤں نمبر تو پتہ ہی نہیں۔ المختار میں حمزہ آ رہا، الف آ رہا، لام آ رہا، میم آ رہا، خا ہے، تا ہے، الف ہے، را۔ ذرا بتاؤ الف کے کتنے ہیں، لام کے نمبر کتنے ہیں، میم کے کتنے ہیں، خا کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، را کے کتنے، پتہ ہی نہیں، خالی کود رہے۔ اپنے اندر لاؤ کچھ۔ اعلیٰ حضرت ذرا سنو ان کی ذہانت سنو، ابھی 4 سال کچھ مہینے کے، ان کے باپ کا نام
حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت کے باپ کا نام توجہ رکھنا، اور ان کے دادا کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان ہے. سبحان اللہ. رضا علی خان اپنے پوتے کی بسم اللہ خوانی کرا رہے ہیں. بسم اللہ کیوں ہوتی ہے ذرا توجہ رکھو. ہمارے یہاں یہ طریقہ تھا، اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو لاتے تھے، سید زادے کو لاتے تھے، اس سے شہد جھوٹا کرا کے اس بچے کو چٹواتے تھے تاکہ اچھی خصلتیں، اچھی زبان، اچھا اخلاق اس کے اندر آ جائے، بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے. اور جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا 4 بجے ہو جائے تو بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، اس لیے تاکہ اس کی زندگی میں نیکیاں اور اچھے کام، اس کی زندگی میں بدلاؤ اچھائی کی طرف آ جائے. یہ بسم اللہ بزرگوں کا طریقہ. اور ہمارے یہاں جناب پیدا ہو کے 1 سال ہوگا، پھپھو کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، خالہ کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، امی کہہ رہی ہیں بڈے، اور وہ بھی برتھ ڈے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا بلکہ موبائل سے عیسائیوں کا طریقہ دیکھا، یہودیوں کا طریقہ دیکھا، غیروں کا طریقہ دیکھا. اس میں لوگ ریبن کاٹ رہے، کیک کاٹ کے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر کے ناچ رہے ہیں. اماں بھی ناچ رہی ہے، چچی بھی ناچ رہی ہے، پھپھو خالہ بھی ناچ رہی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلامی کلچر ماحول نہیں لیا بلکہ یہودیوں کا طریقہ لیا، عیسائیوں کا طریقہ لیا، غیروں کا طریقہ لیا، ناچنے والوں کا طریقہ لیا. اب جب یہ بوڑھے بچے جوان سب ناچ رہے ہیں تو بتاؤ بچہ بھی نچکیا ہوگا یا نہیں؟ جی حق بات. اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا ہے تو کرو، امام صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاؤ، اور 11 فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، 21 لوگوں کی دعوت کر دو، اور اس بچے کے نام کا صدقہ کرو، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا کسی نیک شخصیت کو بلا کر کے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرا دو. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ذرا دیکھو کتنا بدلاؤ، بولو ہے کہ نہیں؟ بس خالی ہم لوگ نعرہ لگاتے. اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ذرا سنو، توجہ ہے نا میری طرف. اب استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا الف. اعلیٰ حضرت پڑھ رہے الف، استاد پڑھا رہے پڑھو بیٹا با. اعلیٰ حضرت پڑھ رہے با، استاد پڑھا رہے تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام. ایک جگہ آگے بڑھ کے تم نے سنا ہوگا آتا لام الف. آتا نہیں آتا لام الف. اعلیٰ حضرت رک گئے، چھوٹے سے رک گئے. استاد کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو لام الف. اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، پھر کہا بیٹا کہو لام الف. اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، رک گئے.
استاد بھی چپ اور مفتی دادا ان کے وہی بیٹھے رضا علی خان. رضا علی خان نے بیٹے کو دیکھا, اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا, سوال کر دیا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے, کہنے لگے ابا جان سارے حروف مفردہ ہیں تو پھر یہ اکیلا لام الف مرکب کیوں ہے؟ زندہ باد زندہ باد. اب تمہیں مفردہ اور مرکب کا پتہ نہیں لگا, لیکن سمجھاؤں. سارے حروف ایک ایک آ رہے ہیں اور یہ لام الف دو مل کے کیوں آئے؟ اب تو تمہاری بات ہو گئی. سارے حروف ایک ایک, لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا, الف بھی پڑھ چکا. کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا, الف کی شکل میں حمزہ تھا. کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا. اور یہ جو ہے الف ہے, اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا, کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا. اس لیے لام سے ملا دیا لام الف. اب ایک سوال اور ہوا, لام سے ہی کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے, تا سے ملا دیتے, سا سے ملا دیتے, جیم سے ملا دیتے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. جیم سے ملا دیتے, ہاں سے لام سے کیوں ملایا؟ کہ بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے, دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. کا کیسے؟ کا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے, اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا. کہا کیسے؟ سمجھو لوگ, اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا, میم ساکن لام, الف بیچ میں آ گیا. اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ, لام فاضل لف الف, یہاں لام بیچ میں آ گیا. بے شک سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی. اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت تھے کو آسان بات پیش کر دوں کیونکہ ٹائم کم ہے. مجھے لگتا ہے شاعر صاحب اپنا حق ادا کریے, یہ نماز پڑھی ہے اور ہم لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں بھی جلدی کرنا. سمجھ رہے؟ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے, شاعر بھی ایسے ہونا چاہیے اور عالم بھی ایسے ہی. اللہ برکتیں فرمائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ صاحب پروگرام صبح سے شام تک ہو رہے اور نماز ایک ٹائم کی نہیں. توجہ رکھنا ہے میری. الحمدللہ یہاں جتنے علاقے کے ان کو سب کو میں جانتا ہوں, سمجھو سب کو جانتا ہوں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نمازوں سے بچتا ہو, ایک بھی. الحمدللہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن اب ذرا سنو, اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ دعوت میں گئے اور تم اپنی دعوت دیکھیو. ابھی تم کھانا کھاؤ گے نا تو پتہ چلے گا. اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے اور تم بھی دعوت میں جاتے ہو. اگر تمہارے پاس بریانی کی ڈش آ جائے تو چمچ ہاتھ میں لے کے بریانی کے چاروں طرف بوٹیاں ہی بوٹیاں ڈھونڈتے ہو, اور تم یہ اور زیادہ ڈھونڈتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی حق بات. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے بھائی کا تم نے خیال رکھا, دوسرا بھی نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ وہ ڈش میں اتنے چاول ہیں, لاسٹ والے کے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ تم نے کبھی سوچا, خیال کیا؟ مگر اعلیٰ حضرت کو دیکھو, ایک جگہ جب دعوت میں گئے اعلیٰ حضرت نے شوربے سے جب کھایا
इजाजत हो तो पीना चाहता हूँ। आला हजरत के नारे लगाने वाले ज्यादा हड़प रहे दूसरों का मान। बात सही कह रहा है लेकिन जरा सुनो आला हुजूर इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? बोले नहीं, शोरबा और ये सालन जो बना था मेहमानों के एतबार से बना था और ये खाने की चीज नहीं है। अगर इतना हो तो मैं इजाजत ले रहा हूँ कि दूसरे मेहमान रह ना जाए, मगर तुमने खाते टाइम कभी सोचा दूंगा तुम्हारे पास आ गया, तुमने सारी बोटियां निकाल ली, तुमने पड़ोसी का ख्याल रखा, जलसे में आके गला फाड़ के नारे लगा रहे हो, मगर आला हजरत की जिंदगी दे जरा सबक लेकर के चले जाओ। आला हजरत इतने बड़े आलिम मुफ्ती मुहद्दिस मुजद्दिद वली कामिल घर वाले को बुला करके दुनिया वालों को ये सबक दे रहे। अगर तुम आला हजरत यानी अहमद रजा से मोहब्बत करते हो तो इनकी जिंदगी को जरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ख्याल रखोगे दूसरों का? इंशाअल्लाह। बोलो, ख्याल रखोगे ना? हाँ, दूसरे से कम निकालो, ज्यादा मत निकालो। ये बात हो गई। दूसरी बात एक और बड़ी आसान पता तो चलना चाहिए यार। एक मर्तबा आला हजरत की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इतनी नासाज मस्जिद तक जाने में या बाजार को जाने में या मार्केट को जाने में या कहीं को भी जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन इधर सुनो, आला हजरत है क्या? तवज्जो रखो। आला हजरत है क्या? आला हजरत अकेले हैं, आला हजरत के पास कोई नहीं है। इधर नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया, आला हजरत को बेकरारी होने लगी। मैं मस्जिद में कैसे जाऊं, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाऊं? कोई भी ले जाने वाला नहीं है, मगर आला हजरत खुद नीचे उतरे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये हाथ लगा करके जमीन पे ऐसे सरक सरक करके घिसट करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, आला हजरत उस जात का नाम है जो चला ना जाए कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। ऐसे आलम में भी आला हजरत की जमात, नमाज तो छोड़ो, जमात छूटती नहीं थी। और अपना क्या हाल है? कभी सोचा इस बात को? कभी सोचा, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, सारी चीजें खत्म। एक बात आखिरी बताऊं क्योंकि नमाज का टाइम हो चला, फातिहा भी होगी हजरत। आखिरी बात सुनो। आला हजरत 14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां। 14 साल की उम्र है, रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था? आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी, रामपुर की वो जात। जब लेकर के गए, कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले, मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे, कहा जाओ लिखवा लो। जब वो अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, एक बच्चा 14 साल का
بچہ ہے، اور اس وقت نا زیادہ صحت نہیں تھی، کمزور تھے، دبلے پتلے، پڑھائی میں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، دبلے پتلے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں، اندر سے واپس آگے کہنے لگے مفتی صاحب اندر تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفتی نقی علی خان کہنے لگے ہاں جاؤ، آج کل وہی فتوے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، انہی سے لکھوا لو۔ بابا سبحان اللہ۔ یہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی شہرت سنی، نام سنا، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط اس پہ، مہر اس پہ، میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم بولے رے جاؤ تو، آج کل وہی فتوے لکھ رہا ہے۔ جی جی جی۔ وہ چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب فتوہ دیکھا، وہ بھی مفتی ارشاد حسین مجددی کا، جب فتوہ دیکھا اس فتوے کو غلط ثابت کر دیا، اور غلط ثابت کر کے دوسرا جواب لکھ دیا، لکھ کر کے 14 سال کی عمر ہے، لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے۔ مفتی نقی علی نے دیکھا، تصحیح کی اور مہر لگا دی، جاؤ لے کر کے چلے جاؤ۔ جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے، مفتیوں نے مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے۔ سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں، صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف۔ اس دور میں رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب کلب علی۔ کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا حضرت۔ جی جی جی۔ اس حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار ہے، ادھر نواب اور فیض اللہ، نواب فیض اللہ، یہ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے، ہمیں چھوڑو کیا غرض، ہمیں اپنی بات بتانی۔ رامپور کے، ہاں رامپور، نواب کلب علی، انہوں نے پڑھا پورا، بولے یار سارے مفتی، سارے مولوی، سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط پہ دستخط کر رہے ہیں، اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف۔ انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیوں مولانا، یہ دو مفتی کون ہے، یہ مولانا کون ہے، ذرا اتنا بتا دو، انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب کلب علی سے، کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے، اس پر حکم یہی ثابت ہوگا، یہی فتویٰ صحیح ہے۔ نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے، میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے، غور نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگر رسول پاک کی ذات پر ہو، رسول پاک پر ہو، کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو، اللہ کے ولی پر اگر آ جائے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا، جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نواب کلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ، کہا 14 سال کا، تب تو اور دیکھوں گا۔ تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے، اعلیٰ حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں، ہاں رامپور میں۔ کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا۔ اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا ان کو بلاؤ۔ دعوت پیش کی گئی، ان کے خسرو صاحب نے بلایا، پھر نواب کلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے۔ پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا، ایسے کھٹولے ہوتے تھے، اس پہ برابر میں بٹھا لا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ، دبلے پتلے، علم۔ کہا بیٹا
ایسا کرو نا تم بہت قابل ہو, تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں, تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھ لو. جی 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 اس دور میں وہ منطق ان سے اور پڑھ لو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے, اس سے کچھ پوچھ لو, ذرا سوال کرو, تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے, جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام, سمجھے؟ شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرح چغمنی؟ بہرحال جب جواب دیا بولے کرتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے کی حیثیت رکھتا ہوں. اگر کوئی زبان چلاتا ہے اس کی زبان چلا دیتا ہوں. پوری زندگی میری رسول پاک کے لیے وقف ہے. اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. بابا سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تو اتنی آگے تک بڑھاتا جاؤں بہت آگے, لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, فاتح کا ٹائم بھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. مگر پیارو اتنا کہہ کر کے جاؤں گا, نماز کی پابندی کرنا, برائیوں سے بچتے رہنا, اچھے کاموں کی طرف آتے رہنا. کوئی بھی اللہ والا ایسا گزرا ہی نہیں ہے جو ہوش و حواس میں رہا ہو اور اس نے نمازیں چھوڑی ہو. اگر ہوش و حواس میں ہے اور نمازیں چھوڑے تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی سن لو, سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انشاءاللہ دل سے دعا کر لو سب لوگ. ان کی ہاشم بھائی, ان کی ہاشم انصاری صاحب کی اہلیہ, اور وہ بچی عالمہ بھی تھی حضرت, ایک چھوٹی سی بچی میں بھی دیکھا ہے ان کی. اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی عالمہ بنائے, ان کی ماں کو باپ کو سب کو صبر عطا فرمائے, اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما. میرے بھی علم و عمل میں برکت. 2 دن کے بعد عرس اعلیٰ حضرت تک چلو گے نا, جاؤ گے نا, ارے بہارے دیکھیے جا کر کے, سمجھے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. پہلے لوگ نا کسی کو پیسے دیا کرتے, کچھ اپنی جیب میں رکھ لے کر, کچھ انب چینل والوں نے یہ بھی گڑبڑا دی. اب اگر ان میں سے کسی کو دے جاؤں وہ بھی مجھے ہی ملنا, میں بھی کر رہا ہوں. جی 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 جی. چلو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.